औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। मैं आप सबको नमाज के बाद की दुआ नंबर 3 के सेशन में वेलकम करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो पहली 2 दुआएं हमने सीखी आप लोग अपनी नमाज़ों में उसको पढ़ रहे होंगे और फिर उन पर गौर व फिक्र भी कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ सीखने के बाद साथ ही उसको अपने अमल में ले आते हैं तो इंशाल्लाह वो चीज़ आपको भूलेगी भी नहीं और इंशाल्लाह अमल में और ज़्यादा पुख्तगी आएगी। तो आज हम दुआ नंबर 3 करेंगे। दुआ के बाद इसको स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा हद क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। दुआ शुरू करने से पहले नमाज की अहमियत के बारे में एक प्यारी सी हदीस। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास दिन में और रात में फरिश्ते बारी बारी आते हैं और वो नमाज फजर और नमाज असर में जमा होते हैं। जो फरिश्ते रात को तुम्हारे पास रहे वो आसमान पर जाते हैं तो उनका रब उनसे पूछता है, हालांकि वो अपने बंदों का हाल खूब जानता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? वो कहते हैं, हमने इस हाल में छोड़ा कि वो नमाज पढ़ रहे थे और इस हाल में उनके पास पहुंचे कि वो नमाज पढ़ रहे थे। ये सही बुखारी की हदीस है। इसमें आप देखिए कि ये 2 औकात ऐसे होते हैं कि जो इंसान थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करता है, ज़्यादा कोशिश करता है, ख़ास तौर पे इबादत करने के लिए। नमाज फजर जो है वो रात के बाद होती है, रात की नींद के बाद उठना, जागना और फिर उसके बाद अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ना, अज़कार करना। तो ये चीज़ इंसान अल्लाह की मोहब्बत होती है तभी करता है ना, नमाज की पाबंदी भी और नमाज को वक्त पे अदा करना भी। और इसी तरह असर का जो वक्त होता है वो दिन के ढलने का टाइम होता है और उस वक्त इंसान के बहुत सारे दुनिया के काम और बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं और उस वक्त अगर वो सारी चीज़ों को एक तरफ रख के अपने रब के आगे खड़ा होता है तो ये उसकी अल्लाह ताला से मोहब्बत और अताअत की निशानी है। तो अब आप सोचें कि ख़ास तौर पर इन 2 औकात को इसलिए भी मेंशन किया गया ताकि इन दोनों औकात में हम बाकी नमाज़ों की तरह अपने आप को प्रोडक्टिव रखें, क्योंकि फजर जो है वो दिन के आगाज़ का वक्त होता है और असर जो है वो शाम के आगाज़ का वक्त होता है। तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि अपने दिन का आगाज़ भी अल्लाह ताला की याद और नमाज के साथ और अपनी शाम का आगाज़ भी अल्लाह ताला की याद और नमाज के साथ। जब हम ये करने में कामयाब होते हैं तो आप देखें, एक तो हमारा दिन और शाम बहुत प्रोडक्टिव होगी और उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हान ताला इस बारे में फरिश्तों से पूछते भी हैं। और आप सोचें, अगर आप फजर के बाद नमाज पढ़ते हैं, दुआएं, अज़कार, ये सब काम करते हैं तो फरिश्ते अच्छी गवाही लेकर जाते हैं। और असर के बाद भी अगर आप नमाज पढ़ते हैं और अज़कार करते हैं, कोशिश करें कि असर के बाद भी वैसी रूटीन रखें जैसी फजर के बाद है, जैसे कुछ कुरान का हिस्सा भी तिलावत करें, कुछ तस्बीहात भी करें, ताकि फरिश्ते अच्छी गवाही लेकर जाएं। और फिर ये 2 औकात इस तरह भी इम्पॉर्टेंट हैं कि इसमें बाकी दिन में भी हमारे साथ फरिश्ते होते हैं, लेकिन इन औकात में दोनों जो औकात के फरिश्ते हैं ना वो जमा हो जाते हैं। जैसे जो ड्यूटीज चेंज होने का वक्त होता है तो सब इकट्ठे होते हैं उस वक्त, तो फिर वो आते हैं और जाते हैं। तो इसलिए वे वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट है और फरिश्तों की गवाही भी हम सब के लिए। और फिर आप सोचें कि अगर इंसान इस वक्त गाफिल हो और वो सो रहा हो या नमाज को लेट कर दे या नमाज को वक्त पे ना पढ़े तो फरिश्ते क्या गवाही लेकर जाएंगे हमारी। और फिर आजकल ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में आप देखें कि ऐसा अक्सर होता है कि हम चूँकि रात को आजकल नींद कम है तो ज़ोहर के बाद हम सो जाते हैं और बाज़ दफ़ा इतना सो जाते हैं कि असर की नमाज का आखिरी वक्त आ जाता है। तो ऐसा ना हो कि हमारी गवाही फिर ऐसी हो कि फरिश्ते जब आएँ तब भी हम सो रहे हैं और जाएँ तब भी हम सो रहे हैं। तो कोशिश करें कि इन औकात को प्रोडक्टिव बनाएं। आज की हम अपनी नमाज के बाद की दुआ देखते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता व ला मुअतिया लिमा मनाता
ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کرنا چاہیں، اور نہیں کوئی دے سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت آپ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور یہ ہمیں ایک بار ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور یہ صحیح بخاری میں یہ دعا آئی ہے۔ اب اس کے بارے میں حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہاں پر اس حدیث میں ایک اور جو بہت اچھی بات مجھے لگی وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی کمیونیکیشن کرتے تھے، وہ بھی لکھ کے باتیں کرتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر وہ بات جو لکھ کر بھیج رہے ہیں وہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں کہ یہ دعا آپ کسی کو لکھ کے بھیج دیں۔ آج کل تو آپ دیکھیں واٹس ایپ پہ، ٹیلی گرام پہ، فیس بک، ٹویٹر، ہر جگہ لوگ کہیں نہ کہیں میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ لکھیں تو کوشش کریں کہ کبھی کبھی ایسی بھی باتیں لکھا کریں جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہوں۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ ایک ریمائنڈر دینا چاہ رہے ہوں، ہر انسان کی زندگی میں مختلف چیلنجز ہوتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، تو یہ دعا جو ہے وہ بہت ہی جامع دعا ہے اس اعتبار سے کہ زندگی کے ہر چیلنج کا مقابلہ انسان اللہ کی رضا میں راضی رہ کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سارے معاملات کو پلٹا کے آسانی سے ان کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ اس دعا کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ دعا کا آغاز اللہ کی وحدانیت، اس کی ملکیت، اس کی بادشاہت، اس کی تعریف، اس کا شکر اور اس کی قدرت کا اقرار کہ وہی رب کائنات ہے اس سے کیا گیا ہے۔ یعنی دعا کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کہ ساری طاقت اور قدرت اس کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت۔ دعا کا یہ حصہ کیا بتاتا ہے کہ یا اللہ اس زندگی میں ہر خیر، بھلائی، ترقی اور کامیابی چاہے دین میں ہے یا دنیا میں، جو میری تقدیر میں آپ نے لکھ دی اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے، جو کچھ بھی ہمارے نصیب میں لکھا ہے اس کو کوئی ہم سے لے نہیں سکتا۔ یعنی کوئی جتنے مرضی دعوے کرے نا، جتنا مرضی ہمیں دھمکائے اور کہ میں یہ لے لوں گا، میں یہ کر دوں گا، لیکن جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی ہم سے کچھ نہیں لے سکتا۔ جو ہمارے نصیب میں ہے، جو ہماری تقدیر میں ہے، جو وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، دعا کا اگلا حصہ اس بات کا اعتراف کرنے کے بعد کہ ہر خیر، بھلائی، ترقی، کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، ساتھ ہی اس بات کا اظہار کہ یا اللہ جو میرے نصیب میں نہیں وہ جب تک آپ نہ چاہیں مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ یعنی یہ دعا کا حصہ بھی نہیں انسان کو بڑا کنٹینٹ، بڑا مطمئن کر دیتا۔ یعنی کوئی بھی چیز آپ کو نہیں ملی تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ میرے نصیب میں نہیں، میری تقدیر میں نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسے میرے نصیب میں لکھا ہوتا تو مجھے یہ مل جاتی۔ اور انسان اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، دعا کا جو آخری حصہ ہے، اس میں الجد کا جو لفظ ہے یہ بڑا پرومیننٹ ہے کہ دولت کا ذکر کیوں کیا گیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دولت سے سب کچھ خرید سکتے ہیں، ان کو یہ تکبر ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایمان والا انسان کیسا ہوتا ہے کہ وہ اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ مال پہ بھروسہ نہیں کرتا، اس کا توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دولت سے آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں، لیکن آپ کچھ چیزیں ایسے ہیں جو دولت سے نہیں خریدی جا سکتی، جیسے آپ کسی کی محبت نہیں خرید سکتے، کسی کے لیے صحت نہیں خرید سکتے، آپ کسی کے لیے عزت نہیں خرید سکتے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی، چاہے ہمارے پاس جتنا مرضی مال ہو،
ہم اس سے کچھ دنیاوی چیزیں تو خرید سکتے ہیں، لیکن ہم یہ تکبر نہیں کر سکتے کہ میرے پاس دولت ہے تو ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے۔ نہیں، دولت بھی تبھی ہمیں فائدہ دیتی ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کے بینک میں بہت سارا مال ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارا مال ہی آپ کے نصیب میں ہوگا۔ بعض دفعہ کچھ لوگوں کے پاس بہت بینک بیلنس ہوتا ہے لیکن ان کو پوری زندگی ایسے موقع نہیں ملتے، یا ان کی کچھ ایسا مصروفیت ہوتی ہے کہ اس مال کو استعمال ہی نہیں کر پاتے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد وہ سارا مال استعمال کرتی ہے، اسے وہ فائدہ اٹھاتی ہے اور اتنے خوشحال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی تقسیم اور اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو کتنی دولت اور کتنا مال ملے گا، اور کون کس کے مال سے فائدہ اٹھائے گا۔ پھر اس دعا کو ہر نماز کے بعد مانگنا روزانہ کے چیلنجز کا جواب ہے کہ ہم بہت کچھ سوچتے ہیں مگر سب کچھ نہیں ہوتا اور نہیں ملتا، تو یہ دعا دل کو مطمئن کرتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم جب صبح اٹھتے ہیں یا پورا دن جو ہمارے کام ہوتے ہیں تو مختلف ہمارے دل میں خواہشات ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مجھے مل جائے، یہ ہو جائے، بعض دفعہ اپنے لیے، بعض دفعہ بچوں کے لیے، بعض دفعہ ہسبینڈس کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ہم بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، اس کو ایسا مل جائے، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ اور پھر جب انسان نماز کے بعد اس دعا کو مانگتا ہے تو ایک دم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کو کچھ نہیں ملا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مرضی ہے اور اسی میں اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کسی کو کچھ ملا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مرضی اور اسی میں خیر ہے۔ جیسے وہی سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے نا، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہو۔ تو بعض اوقات جو چیزیں نہیں ملتی ان کے ملنے پہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب انسان اللہ کی طرف اس کو پلٹا دیتا ہے تو پھر وہ مطمئن اور اطمینان میں آ جاتا ہے کہ اگر میری قسمت میں ہوگی تو مل جائے گی، ورنہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ اور یہ وہی تھیم اس دعا کی بھی ہے، رضیت باللہ ربًا۔ اس میں الفاظ مختلف ہیں، اس میں اب اپنی رضا کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک پریکٹیکل طریقے سے دعا مانگی گئی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں زندگی میں بہت لینا دینا لگا رہتا ہے نا، تو لینا اور دینا، گیو اینڈ ٹیک، یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہم بار بار سنتے ہیں، تو اس لیے ان الفاظ کے ذریعے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ریلیٹ بھی کر پاتے ہیں اس دعا سے۔ چلیں اس کو یاد کرنے کی ڈویژن دیکھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کرنا چاہیں۔ ولا معطی لما منعت، اور نہیں کوئی دے سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت آپ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ آپ دیکھیں کہ اس دعا کو اس طرح دیکھنے سے ایک اور بھی آپ کو سٹائل سمجھ آ رہا ہوگا، یہ انداز دعا کا، کہ شروع میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہم نے وحدانیت کا اقرار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی ہمارا معبود ہے، سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے۔ اور پھر لہ الملک، یعنی ساری جو بادشاہت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یعنی لا مانع لما آتیت، یعنی کوئی روک نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت میں سے ہمیں کچھ دینا چاہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو خزانے ہیں، پوری کائنات کا مالک وہ ہے، اگر وہ ہمیں دینا چاہے اس میں سے، وہ چاہے تو ہمیں پورا ملک دے دے، وہ چاہے تو ہمیں سارے شہر کا مالک بنا دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو آپ دیکھیں لہ الملک، اسی کے لیے تو سارا کچھ ہے۔ اور پھر اسی طرح وَلَهُ الْحَمْدُ، اور وہی تعریف کے قابل ہے، یعنی چونکہ وہ سارے جہاں کا مالک ہے، ساری کائنات کا، تو وہی اس کا حقدار ہے کہ اس کی تعریف، اس کی حمد کی جائے۔ پھر آپ دیکھیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ اس پر قادر ہے کہ ہمیں وہ دے جو لوگ چاہتے ہیں ہمیں نہ ملے، اور پھر وہ نہ دے جو لوگ چاہتے ہیں ہمیں مل جائے۔ تو یہ تو سب چیزیں اس کے ہاتھ میں، اور پھر کون سا مال کس کو فائدہ دے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں، تو وہ اس پر قادر ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مثلاً بعض اوقات دنیا میں بہت لوگ دھوکہ کرتے ہیں، آپ کا مال آپ سے لے لیتے ہیں، بعض اوقات
جیسے ایک اسٹوڈنٹ بتا رہی تھی ان کے ساتھ ایسے ہوا کہ ان کے بھائیوں نے ان کی جو وراثت تھی ماں باپ کی طرف سے وہ اس پہ قبضہ کر لیا، اور پھر کیا ہوا کہ خیر ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ ان پہ کیس کریں، ایسے کریں ویسے کریں، لیکن چونکہ وہ ویسٹ میں رہتی ہیں تو انہوں نے کہا میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں پاکستان جاؤں، تو میں نے سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ اگر اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے تو مجھے مل جائے گا۔ 15 سال کے بعد بھائی کے کچھ حالات ایسے ہوئے، اس پر کچھ ایسی آزمائشیں آئیں کہ پھر اسے احساس ہوا کہ شاید مجھ پر یہ جو آزمائشیں اور مشکلیں آئی ہیں یہ اس وجہ سے کہ میں نے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا، اور 15 سال بعد دونوں بھائیوں نے مل کے پھر اپنی بہنوں کا جو بھی حصہ بنتا تھا ان کا وراثت میں وہ ان کو دے دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، تو اس لیے بجائے اس کے کہ انسان اس پہ جلتا کوڑتا رہے اور پھر اس کی غیبت کرے اور برائیاں کرے گھر والوں کی اور قطع رحمی کرے، اللہ پہ سارے معاملات چھوڑ دے۔ ہمارا مال بھی اللہ کا، اور جو ہمارے ماں باپ کا تھا وہ بھی اللہ کا ہے، سب کا وارث تو وہی ہے، سب کا مالک تو وہ ہے، اور اس نے اس ملکیت میں اگر ہمارا کچھ حصہ لکھا ہے تو ہم تک پہنچ جائے گا، ہمیں مل جائے گا، اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ تو لہٰذا یہ دعا ہمارے اندر تقدیر پر ایمان مضبوط کرتی ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہمیں سکھاتی ہے، اور ہر روز جب آپ اس کو نمازوں کے بعد شعور سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ناشکری اور کبھی کوئی کمپلین اور کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور اس کو بہترین طریقے سے مانگنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا میں راضی رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔